बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में ही आज के टॉपिक के हवाले से आपको बताएंगे कि आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो यकीनन हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसे टॉपिक्स को, ऐसी जो है वो मामलात को हम नहीं डिस्कस करते तो उसके क्या इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं, ये तो आपको टॉपिक को जानने के हवाले से ही पता चलेगा कि हम नज़्म व ज़ब्त के हवाले से बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि नज़्म व ज़ब्त की जो अहमियत है वो हम सब की ज़िंदगियों पर लागू होती है। इस पूरी कायनात को हम जब देखते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं तो एक ख़ास पैटर्न में हमारी ज़िंदगी गुजरी है, एक ख़ास नज़्म व ज़ब्त को फॉलो करती हुई इस कायनात की हर चीज़ हमें, इस दुनिया की हर चीज़ दिखाई देती है। तो कितना ज़रूरी है कि हम सब भी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज़ करें कि हम नज़्म व ज़ब्त को किस तरह से समझ सकते हैं, इसकी अहमियत को कैसे उजागर कर सकते हैं और ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कैसे किए जा सकें ताकि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। अब कामयाब ज़िंदगी की जो डेफिनेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग सक्सेसफुल लाइफ को जो है वो बहुत रिजिड लेते हैं, बहुत कन्फाइंड हैं उनके लिए इसके मायने, लेकिन ये एक वास्ट टॉपिक है जिसको समझना, जिसके हवाले से बात करना और फिर उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे पूरा कर सकते हैं इस पर बात होगी और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जब कामयाब ज़िंदगी की बात होगी तो डेफ़िनेटली उस पैटर्न की बात होगी, उन SOPs की बात होगी, उन तमाम तदाबीर की बात होगी कि जिनको इख्तियार करके हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। यानी कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या इक़दामात करने ज़रूरी हैं या किन पैटर्न्स को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना ज़रूरी है, किन आदात को अपनाना ज़रूरी है, किन पर गौर करना ज़रूरी है, किन चीज़ों को अपनी डेली लाइफस्टाइल से हमने बाहर निकालना है, उनको कंट्रोल करना है या फिर उनको जो है देखते हुए, समझते हुए अपनाना है। अब ये कौन सी आदात हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं, इस पर भी हम जो है इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ जी हम इनफरादी ज़िंदगी में कामयाबी के हवाले से बात करेंगे, जहाँ कलेक्टिवली बात होगी कि एक माशरे की कामयाबी के लिए, एक मुल्क की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है कि उसमें रहने वाले तमाम अफराद मिलकर काम करें। वहीं इंडिविजुअली भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसान की इनफरादी कामयाबी से माशरे पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं, माशरा किस तरह से फलता फूलता है। क्योंकि हम में से बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो कि ये बात कह रहे होते हैं कि मेरे कुछ कर लेने से या मेरे ना करने से क्या होगा, तो इन लोगों को हम आज खुसूसी तौर पर डिस्कस करेंगे कि जिनकी एफ़र्ट्स के ज़रिए माशरे पे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और अगर वो एफ़र्ट नहीं करते, अगर वो कामयाबी के लिए कोई तगोदो नहीं करते, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई मेहनत नहीं करते, तो फिर उनकी ज़िंदगियों पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, माशरे पर इसके क्या असरात होते हैं और साथ ही साथ जो उनसे मुंसलिक अफराद हैं ऐसी शख्सियात से, वो किस तरह से सफ़र करते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इसके हवाले से भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में जी हमेशा की तरह मौसम के हवाले से बात होगी, मौसम की सूरत हाल देखेंगे और सबसे पहले मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी हम स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 38 और मिनिमम 27 है। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 39 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 और मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर मैक्सिमम 36 और मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 17। गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 14। और जी लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड।
جی ناظرین، موسم کی صورتحال آپ نے جانے، اب جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور اس ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روشنی ڈالنے کے لیے، تو ان سے بھی ملاقات کراتے ہیں۔ آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، یا پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں ان کی رائے لینا چاہیں، ان سے کوئی سجیشن لینا چاہیں، تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کریں، پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان جو موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں، ویلکم کرتے ہیں ان کو۔ ڈاکٹر حاجی رحمان صاحب ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، نادیہ مبین صاحبہ جو کہ ماہر تعلیم ہے، ویلکم کرتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم نادیہ۔ کیسی ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نظم و ضبط کے حوالے سے، اس کی اہمیت پر ہم روشنی ڈالیں گے اور کامیاب زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم نظم و ضبط کی پابندی کریں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ۔ میڈم، نظم و ضبط زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ لفظی معنی میں اگر ہم لے لیں تو نظم کہتے ہیں آرڈر کو، ترتیب سے کوئی کام کرنے کو، اور ضبط کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے کو۔ ٹھیک۔ تو نظم و ضبط اصل میں وہ ڈسپلن، وہ رولز، وہ ریگولیشن جو کہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کیسے چلیں گے اور کام کیسے کریں گے، وہ اصول اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف کیسے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب کامیابی مختلف لوگوں کے ہاں مختلف ہے۔ کوئی لوگ کامیابی زیادہ پیسے میں مانتے ہیں کہ زیادہ پیسے ہو تو کامیابی ہے، کوئی کہتے ہیں بہترین رہائش گاہ ہو تو یہ کامیابی ہے، گاڑی مل جائے تو یہ کامیابی ہے۔ سو کامیابی ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ اب انسان نے اپنے لیے کامیابی کے جو اہداف رکھے ہوتے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب رہتا ہے اور اس کو اچیو کرنے میں سکسیسفل رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے، یا وہ اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کامیابی وہی ہے جو دیکھنے والے دیکھے اور کہیں کہ فلاں بندہ کامیاب ہے۔ صحیح۔ اور اس دنیا میں کامیابی تو بزرگوں کے ہاں اور نیک لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، بے شک۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جائے۔ بالکل۔ سو یہ دو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہے جو کہ مختلف لوگوں کے ہاں کامیابی کے وہ اپنے لیے اہداف مقرر کرتے ہیں، اپنی اپنی ڈیفینیشن رکھے ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی کام ڈسپلن کے بغیر نہیں چل رہا۔ قانون قدرت کو دیکھیں، موسموں کے بدلنے کو دیکھیں، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کو دیکھیں، چاند کے طلوع اور اس کے فنا ہونے کو دیکھیں۔ اس طرح کائنات کا جو بھی نظام ہے ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ چاند کو یہ نہیں کہ وہ سورج سے آگے جائے، اور سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ چاند کو آپ پکڑے۔ اسی طرح اگر اس میں اگر تبدیلی آ جائے تو بگاڑ آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی زندگی میں بھی کامیاب رہنے کے لیے کچھ اصول قدرت نے ہمارے لیے رکھے ہیں، کچھ اصول آرگنائزیشنز یا ادارے ہمارے لیے تعین اس کا کرتے ہیں، کچھ اصول کا تعین ملک اور معاشرہ کرتا ہے، اور کچھ اصول جو ہے ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، خود طے کرتے ہیں۔ اور اگر انہی اصولوں پہ جنہوں نے یہ اصول رکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے کامیابی کا جو معیار رکھا ہوتا ہے وہی معیار اچیو ہوتا ہے، وہی معیار حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے لیے کوئی اصول رکھے ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے لیے کوئی گولز، آبجیکٹیوز، ایمز رکھے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ان اصولوں پہ چلتے ہوئے یہ اصول اکثر ہم توڑ دیتے ہیں، اور وہ ایک ایکسپرٹ کا قول ہے کہ I know the price of success. Hard work, devotion and dedication to the things you want to see happen.
دنیا میں اگر آپ اصولوں پہ چلیں گے اور اس اصولوں پہ چلنے کے لیے ہمیشہ ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کبھی ممکن اور اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ محنت کے بغیر کچھ محنت کے بغیر بالکل ناممکن ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اس کی طرف ڈیوٹ کیا ہوتا ہے. سو ہارڈ ورکنگ، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن، اور ذہن میں یہ ہو کہ یہی کام میں نے اچیو کرنا ہے. صحیح. تو آپ کر پاتے ہیں. اگر یہی اصول آپ کو کسی معاشرے نے رکھے ہوتے ہیں یا کسی ملک نے رکھے ہوتے ہیں، سو اس میں پھر ہارڈ ورک اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تعین کسی اور نے کیا ہوتا ہے، رکھے کسی اور نے ہوتے ہیں. اب آپ کو بتایا گیا کہ یہ لائنز ہے، ان لائن سے آگے پیچھے نہیں جانا، انہی لائن میں جانا، ہمیں ان ڈائریکشنز کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. ٹھیک. سو اس میں اور زیادہ ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن جو ہے وہ اور زیادہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر دو امپورٹنٹ چیزیں زندگی میں حاصل کرنی ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں علم، نالج، ان سارے ڈائریکشن اور ڈسپلن سے ریلیٹڈ، اور سکلز جس کو فن یا فنون کہتے ہیں. سو علم جو ہے، نالج دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. نالج میں نے جہاں پڑھا ہے کہ نو کا مطلب ہے جاننا، اور لچ کا مطلب ہے ایک المیرا، ایک جو آپ ذخیرہ کہہ سکتے ہیں. سو ایک ایسا المیرا یا ایک ایسی الماری جہاں پہ آپ صرف نوئنگ تھنگس کو رکھتے ہیں. عموماً ہمارے عام فہم میں یہ المیرا ہمارے جو کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، ہمارے ذہن. سو اس کے اندر ہمیشہ ہم وہ چیزیں رکھتے ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں، اور جو نہیں جاننے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہاں جمع کرتے ہیں، اور جس وقت ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے وہ نکالتے ہیں، اور انہی کو روشنی کو دیکھ کر ہم آگے اپنے لیے راہ متعین کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سکلز جس کو فن کہتے ہیں، یہ وہ پریکٹیکل موٹر سکل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پریکٹیکل کام ہے جس میں ہمارا فزیکل وجود انوالو ہوتا ہے، جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جس میں ہمارے 4-5 سینس اس کے اندر یوز ہوتے ہیں. تو یہ کرنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جو نالج ہے اس کے لیے ہمارے ایکسپوجر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پڑھنے کی اور آگے لوگوں سے ملنے کی، اور زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ میں جانے کے بعد ہم نالج گین کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے. اور اسکلز یہ ہوتی ہیں جو کہ ہم نے سیکھی ہوتی ہیں، صرف ان کی پریکٹس سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں کانسیپٹس کو واضح کیا. کچھ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں نادیہ سے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بات ہوگی. نادیہ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑے مزیدار سی گفتگو کی کہ زندگی کی کامیابی جو ہے یا ایک کامیاب زندگی کی ڈیفینیشن ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل، یہ میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہر انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت یا کامیابی کا جو طریقہ ہے وہ فرق ہے. کچھ جو ہیں وہ بہت اسٹرکٹلی رولز فالو کرتے ہیں، اور جس کی مثال جو ہے وہ ہمارے یہاں مختلف قسم کے آپ آرگنائزیشنز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی اسٹرکٹلی رولز فالو کروائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بہت اسٹرکٹ رولز جو ہیں وہ آپ کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ آپ کو کسی چیزوں سے افینڈ کر دیتے ہیں. یہ ہر انسان کس طرح سوچتا ہے اور کیا سمجھتا ہے، یہ اس کا پرسنل ایک طریقہ ہوتا ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ نظم و ضبط، تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان نے، چاہے وہ کسی معاشرے میں ہو، آرگنائزیشن میں ہو، کہیں پڑھا رہا ہو یا صرف گھر چلا رہا ہو، تب بھی اس نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ متعین کیے ہوتے ہیں، کیونکہ بغیر اصول و ضوابط کے آپ کسی بھی چیز کو فالو نہیں کر سکتے. دوسری بات، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اگر اپنی پوری یونیورس کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایک اسٹرکٹ جو پورا ان کا آربٹ ہے اس کے ارد گرد ہی چل رہی ہوتی ہے، نہ وہ چیزیں ادھر سے. اور اگر وہ رول نہ ہو، اگر وہ نظم و ضبط نہ ہو، تو ایک ہیزرڈنس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں. تو چاہے آپ لارجر اسکیل پہ دیکھیں، چاہے آپ انڈیویجول اسکیل پہ دیکھیں، ہر انسان نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ نظم و ضبط کے اصول کیے ہوئے ہیں، متعین بالکل طے کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتے، آپ بچے کو دیکھ لیں تو ہم اس کے سونے کے ٹائمنگ، اس کے فیڈنگ کے ٹائمنگ، اس کے اسکول جانے کے ٹائمنگ،
آپ بڑوں کو دیکھ لیں تو ان کے اسکول کی ایک ٹائمنگ ہے. اب جیسے جو آج کل کا دور چل رہا ہے آپ دیکھیں تو اس میں ایک بہت جو ہمیں کامن چیز نظر آ رہی ہے جس پینڈیمک سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ آپ کے نظم و ضبط پہ اثر پڑ رہا ہے. بالکل. پہلے بچے ایک خاص ٹائم پہ اسکول چلے جاتے تھے, وہ اپنا ٹائم سیٹ کر کے واپس آتے تھے, گھر والوں کو پتا ہوتا تھا کہ اتنے بجے واپس آئیں گے, اتنے بجے کھانا ہوگا, یہ کھیلنے جائیں گے, کرنے جائیں گے. وہ چیزیں ایک اتنی ذرا سی چیز سے اس قدر شدید افیکٹ ہوئی ہیں کہ حالانکہ ابھی کلاسز بھی ہو رہی ہیں, حالانکہ ابھی کام بھی اتنے سارے ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی روٹین بیلنس نہیں ہو پا رہی ہے. بالکل. آپ کے مطلب آپ آفیسز بھی جا رہے ہیں لیکن ان آفیسز میں جانے کے ٹائمنگز تھوڑے لینینٹ کر دیے گئے ہیں, لوگوں کے گھر آنے جانے کے ٹائمنگز لینینٹ کر دیے گئے ہیں. وہ ذرا سی نظم و ضبط میں تبدیلی جو ہے وہ آپ کے پورے جو آپ کا زندگی کا ایک گزارنے کا طریقہ ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ نظم و ضبط اور پھر کامیابی جب آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ کو ایک خاص چیز حاصل کرنے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے. آپ کو وہ طریقے فالو کرنے ہی پڑتے ہیں, اور اگر آپ وہ فالو نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا نقصان جو ہے وہ ابھی نہیں تو لیٹر ایجز میں ہوگا, اور ورنہ یہ کہ نقصانات جو ہیں وہ فوری طور پر بھی آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. کہیں نہ کہیں نقصان انسان ضرور فیس کرتا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فار دا ٹائمنگ شاید اسے لگ رہا ہو کہ میری اتنی سی ڈسٹربنس یا میرے اتنے سے جو ہے وہ اصولوں کی پابندی نہ کرنا, نظم و ضبط کو فالو نہ کرنا یا ایک خاص پیٹرن کے تحت زندگی نہ گزارنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن یقیناً اس کو فرق پڑتا ہے اور ان دا لانگ رن وہ بہت بڑے بڑے نقصانات بھی فیس کر سکتا ہے. تو کتنا ضروری ہے نادیہ ہم سب کے لیے کہ ہم ایک خاص نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور ایک خاص پیٹرن کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بچوں کو بہت سٹارٹ سے اگر نظم و ضبط کا پابند بنا دیا جاتا ہے یا ان کو اس چیز کی عادت ڈال دی جاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اس وقت پہ وہ کام کرنا ہے, تو تھرو آؤٹ دیئر لائف وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور ان کی کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح سے گزاریں. جب ہم ذرا سی اس میں تبدیلی کرتے ہیں, جیسے کیوں آج کل پیرنٹس کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ نہیں اسکول کھل جانے چاہیے, کیوں آج کل جو ٹیچر ہیں اس کا یہ نہیں اب آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود کیوں ہمیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جی رات کا کھانا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اس کی ریزن صرف یہی ہوتی ہے کہ بھائی بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھلانے سے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے آپ بہت ساری چیزیں انہیں سکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر بیٹھیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یوں کھاؤ اور یوں کھاؤ. بچے سیکھتے ہیں, بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اب اگر ایسی صورت میں آپ اس طرح کی سچویشن لے کر آ جائیں گے کہ جی بچوں کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے خود سے کر لو, تو خودرو پودے تو بڑھ ہی جاتے ہیں ہر جگہ, آپ کو جنگلی جھاڑیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں, اور کچھ پودوں کو آپ کو ٹرم کرنے کی, کچھ پودوں کو آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے یہ ضرورت ہوتی ہے, اور بچے ایک ایسی جو ہے وہ چیز ہیں جن کو ہر وقت نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت ہم نے ان کو بتانا ہے, سکھانا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نادیہ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ بچوں کی نشو و نما, بچوں کی گرومنگ, بچوں کی جو ہے وہ اپ برنگنگ میں ہم نے ایسی عادات ڈالنی ہیں, ایسی چیزیں انکلکیٹ کرنی ہیں کہ وہ بچے آٹومیٹکلی یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں کہ ان کی زندگی کا ایک پیٹرن ہے, ایک ڈائریکشن ہے, خاص نظم و ضبط کے تحت انہوں نے زندگی گزارنی ہے. بالکل میڈم نے وہ زبردست بات کی. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بڑوں سے یہی سنا ہے, کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ماں کا گود جو ہے پہلی درسگاہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو اس لاک ڈاؤن کے اندر تو ماں کے گود کے علاوہ باپ کا اور یہ سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم پیرنٹس کے پاس ہے جو اپنے بچوں کو دے سکے, اور بچوں کے پاس ہے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزار سکے. بالکل ایسے ہی. تو ڈسپلن تو ہمیشہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے, اور 5 سال تک بچہ گھر کے اندر جو ڈسپلن سیکھتا ہے اسکول میں جا کر اس کا اظہار ہوتا ہے, اور اسکول میں جو سیکھتا ہے گھر میں آ کر اس کا اظہار ہوتا ہے. سو پیرنٹس پہ تو سب سے بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمیں اپنے دین اسلام نے بھی یہی سکھایا ہے کہ والدین کی اولین جو ترجیح ہے بچوں کی, ان کی تربیت کی ہے. 5 حقوق ماں باپ کے اوپر بچے کے ہوتے ہیں. جس طرح ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کی حقوق ہے, ماں باپ کی حقوق ہے, اس سے کوئی انکار نہیں اور بے شک ہے. اس طرح بچوں کے بھی حقوق ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کے پیدائش کے بعد
ان کا جو ہے ان کے کان میں اذان دی جائے، ان کا اصل اچھا نام رکھا جائے کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے، ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست کرے، صحیح، اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ 6 سال تک بچے کو یہ سمجھانا والدین کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ تایا ہے، یہ چاچو ہے، یہ چچی ہے، یہ بہن ہے، اور ان کو اچھے اچھے ٹائٹلز بتائے جاتے ہیں کہ ابو کو اس نام سے، تایا کو اس نام سے بلائیں گے، تو یہ تربیت ہی ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ عمر میں بڑا ہو تو آپ ان کو بھائی کہتے ہیں، انکل کہتے ہیں، تو یہ تربیت ہی ہے۔ اگر یہ گھر سے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے بھی ان کو بتا رہے ہیں، تو یہ وہ ڈسپلن ہے جو معاشرے کا حصہ ہے، کیونکہ معاشرے کو ہم کہتے ہیں کل، صحیح، اور انسان ایک فرد، اس کا ایک جز ہے۔ کل جو ہے وہ جز کے بغیر ممکن نہیں، اور جز جو ہے کل کے بغیر کچھ بھی نہیں، صحیح، اس لیے انسان کو کہتے ہیں یہ ایک سوشل ویل بینگ ہے، سوشل بینگ ہے، یا جس کو معاشرتی حیوان کہتے ہیں، الفاظ مختلف آتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ معاشرے سے جڑ کے ہی زندگی گزار سکتا ہے، الگ تلگ اس کی زندگی ناممکن ہے۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ ایک انسان اپنے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا، اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ بھی ہونا ہے، کسی کی ضرورت بھی ہے، کسی کا سہارا بھی چاہیے، چاہے وہ ایموشنلی ہو، فزیکلی ہو، اس کو ہر وقت کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ اب وہ دوسرا انسان والدین کی صورت میں سب سے پہلے اسے ملتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ اسے سکھاتے ہیں، وہ اس کو تمام عادات سے روشناس کراتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ایک اچھی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے یہ معاشرہ اور استاد، کہ استاد اس بچے کی گرومنگ کس طرح سے کر رہے ہیں، اور وہ تمام اساتذہ کرام جو کہ اس وقت بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ نسل سنور سکے۔ یہ نسل جس نے آنے والے وقت میں اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان کو تمام تر تعلیمی سرگرمیاں اور ان کی تربیت کے تمام پہلوؤں سے روشناس کرایا جا سکے۔ بالکل میڈم، حقیقت یہی ہے کہ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اساتذہ پہ ایک بہت بڑی جو ہے ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے سیلف ڈسپلن کا بھی پتہ ہے وہ خود کتنے ڈسپلن ہیں، کیونکہ یہ سارے کام جو آن لائن کلاسز کے اندر ہے، چونکہ میں خود انوالو ہوں، اور جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا، میں بیسیکلی ڈائریکٹر کوالٹی انہینسمنٹ سیل QEC یونیورسٹی آف بونیر KP سے جاب ہے میری، اس کے علاوہ میں ہیڈ ہوں ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی، تو مجھے بہت زیادہ یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈسپلن رکھنا، بالکل، پھر پوری یونیورسٹی کی جو کوالٹی کی ڈائمینشنز کو دیکھنا ہے، چاہے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو، کورس سے ریلیٹڈ ہو، اور ٹیچر سے ریلیٹڈ ہو، تو یہ دیکھنا، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے ٹیچرز کے اوپر، اور ٹیچرز کو اپنا سیلف ڈسپلن کس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے، پھر اسٹوڈنٹ کو اپنے اس لائن کے اندر ڈسپلن رکھنا ہے۔ سو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام ناممکن نہیں ہے، جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہارڈ ورکنگ، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن، اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو ڈسپلن میں ہر ساری کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ بالکل، اساتذہ کو بھی اپنے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور ان کو اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن میں رکھنا بھی ضرورت ہے، اور ان کا ریلیشن شپ جو ہے یہ بھی ایک خاص ڈسپلن کو فالو کر رہا ہے، خاص نظم و ضبط کے تحت جو ہے پروان چڑھتا ہے کہ بچہ کچھ سیکھنے کی ارج رکھتا ہے، کچھ سیکھنے کا انٹرسٹ رکھتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرے اینڈ پہ استاد اسے سکھاتے ہیں، ٹیچرز اسے گائیڈ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس نے کن پیٹرنز کو فالو کرنا ہے۔ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम डिस्कशन कर रहे हैं नज़्म व ज़ब्त के हवाले से और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात की जाए और हम ये जान सकें कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम एक ख़ास डिसिप्लिन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें, ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को फेस करें, तमाम मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें और वो ज़िंदगी में उसका तयन किया जाए कि जो कामयाबी की ज़मानत है, जिससे हम ये जान सकें कि हम एक पुरसकून और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए तगदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और फिर अपनी डायरेक्शन का तयन कर रहे हैं। जब हमारे पास एक ख़ास पैटर्न होगा, एक डायरेक्शन होगी, डिसिप्लिन वे होगा, तो यकीनन हम और हमारे बच्चे कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ब्रेक में जाने से कबल बच्चों के हवाले से बात हो रही थी और इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि बच्चे की नशोनुमा, बच्चे की परवरिश, बच्चे की तरबियत जहाँ वालिदैन पर लाजिम है, उनके फ़राइज़ में शामिल है, वहीं असातिज़ा कराम और ये माशरा उस बच्चे की किस तरह से तरबियत करते हैं, चाहे अखलाकी तौर पे हो, रूहानी तौर पे हो या फिर फितरती तौर पे भी उस बच्चे की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। उसे फितरत के तमाम उसूलों से हम आहंग रहना या फिर उसको इस डिसिप्लिन के हवाले से बताना कि कायनात का जो नज़्म व ज़ब्त है उसे देखते हुए हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी को यकीनी बनाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी आदात हैं जो कि बच्चों के अंदर इनकलकेट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। नादिया, क्या ऐड करना चाहेंगी? बड़ी खूबसूरत बात की थी डॉक्टर साहब ने कि अगर बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं तो हमें ख़ुद करके दिखाना है। बहैसियत वालिदैन भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है और अगर हम टीचर्स हैं, सोसाइटी का एक फ़ाल किरदार हैं, तो वहाँ पे भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि हम उन बच्चों को गाइड करें। अब यहाँ बच्चे भी हैं और नौजवान भी हैं जिनको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगी? हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट सेट पैटर्न किया हुआ है। अगर आप देखें तो मॉन्टेसरी वगैरह में हम डिसिप्लिन उस तरीके से नहीं लेकर आते, यानी बच्चों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा सकते चीजें। उनके लिए आपको इस किस्म के गेम्स, इस किस्म की एक्टिविटीज लेनी पड़ती हैं कि जो कि उनको खेल ही खेल में सिखा दें कि भाई आपको क्या कैसे डिसिप्लिन फॉलो करना है, हाथ पकड़ के कैसे चलना है, लाइन कैसे बनानी है, तो गिव एंड टेक कैसे करना है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वैसे ही उनके डिसिप्लिन जो है वो चेंज होता चला जाता है। जितना डिसिप्लिन जो है वो आप समझें कि प्राइमरी से लेके और मैट्रिक तक या उसमें होता है, वो बहुत स्ट्रिक्टली बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है, टीचर्स भी उन पे सख्त होते हैं और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, जब वो एक माशरे का फाल हिस्सा बनने लगते हैं तो फिर उन पे उस तरीके से डंडे के जोर पे डिसिप्लिन नहीं करवाया जा सकता। सही। इस सारी की वजह यही है क्योंकि हर एज ग्रुप का सीखने का अमल जो है वो फर्क है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी आप सबको एक ही डंडे से हाके जाएंगे, कि बच्चों को भी आप वैसे ही सिखाएंगे और बड़ों को भी। हमारे यहाँ क्या डिफरेंस है, अगर आप गौर करें कि मुख्तलिफ एरियाज में किस तरीके से हमारे यहाँ जो बच्चों की तरबियत की जाती है वो हर एरिया के हिसाब से फर्क है। आजकल हमारे यहाँ टर्किश ड्रामे चल रहे हैं, आप उसमें देखें कि जिसमें दिखाया जाता है कि जब बच्चों को पुकारा ही जाता है तो उनको जिस नाम से पुकारा जाता है, जिस अंदाज में पुकारा जाता है, उनके दिमाग में बिठा देता है कि उन्हें कैसे बनाना है, मेरा शेर बेटा या मेरा बहादुर बेटा। तो उनको पता चलता है, ये उनके डिसिप्लिन के, ये उनके नज़्म ज़ब्त की ही निशानदेही करता है कि भाई ये चीजें और एक शेर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक बहादुर इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, वही चीजें गाइड करती हैं, वही चीजें आपको आगे लेकर चलती हैं। यकीनन। दूसरी चीज, बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, मॉन्टेसरी टीचर सख्त होगी तो बच्चा स्कूल से भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद की टीचर्स अगर नरम होंगी तो बच्चे को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। कॉलेज में पहुंच के अगर बच्चों को आप बहुत लीनियंट कर देंगे तो बच्चों अपनी लाइन नहीं सही तरीके से ढूंढ सकेंगे या वो उस लाइन को नहीं पकड़ सकेंगे। फिर जब बच्चे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि उन्हें अपने लिए जॉब्स सिलेक्ट करनी है या उन्हें ये बताना है कि वो मुआशरे के लिए इस तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं, तो उस वक्त पे भी उन गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएं तो ये नज़्म ज़ब्त आपका माँ की गोद से शुरू होके और थ्रू आउट द लाइफ चलता है। कुछ चीजें हम अपने लिए इम्पोज कर लेते हैं कि हमें ऐसे ही करना है और कुछ चीजें दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे अगर हमें कुछ अपने जिंदगी में चेंजेस लाने तो बहुत ज्यादा हम अपने मुआशरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी बहुत सारे काम ऐसे हैं, अगर आप गौर करें तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, या हमें सोसाइटी में मूव करना है, या हमें सोसाइटी में रहना है,
یا اکثر پیرنٹس آ کے ماں باپ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈھنگ سکھائیے، تمیز سکھائیے، یا آگے بڑا ہو کے سے کہیں باہر جانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو کس طریقے سے یہ بات کرے گا. جتنے زیادہ تر اسکولز ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں اسپوکن انگلش پہ کتنا زور دیا جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ ہمارے یہاں کی تو مادری زبان اردو ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں، اس کے باوجود اسپوکن انگلش پہ زور دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں آگے جا کے جن سوسائٹیز میں موو کرنا ہے، جن لوگوں سے بات کرنی ہے، وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. صحیح وہ ان کے ساتھ بات، اور وہ ریزن وہ چاہے ہماری ضرورت نہ ہو، ہم اپنے گھر میں اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، کسی بھی زبان میں بات کر لیں، ہمیں انگلش کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ہمیں انگلش کی ضرورت کہاں ہوگی؟ جب ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، جب ہمیں اس سوسائٹی میں رہنا ہے. ایک معاشرہ بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ جیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے آپ تو ہم نے یہ سیٹ کر لیا، اب ہمیں ایسے رہنا ہے، ہمارے بچوں کو ایسے رہنا ہے. ہوم اسکول کیا ہے؟ ماں باپ نے یہ کر لیا طے کہ انہیں یہ طریقے اختیار کرنے، بچوں کو ہوم اسکولنگ کروا دی. آج کل آپ کی سوسائٹی میں ہوم اسکولنگ کتنی کامیاب ہے؟ یا اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے بچوں کو گھر پہ کر دیا ہے کہ اب آپ کو بچوں کی تربیت گھر پہ کرنی ہے، کتنے ماں باپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ وہی بات ہے کہ وہ عادی ہے اس چیز کے کہ جہاں بچے دوسرے سے جب تک کمپیٹ نہیں کرتے، جہاں جب تک بچوں کو ایک گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، جب تک گھر کے ماحول سے نکل کر ایک خاص ماحول میں جب تک بچے نہیں جاتے، وہاں پہ وہ نہیں سیکھ پاتے وہ تمام تر چیزیں جو کہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور اسی پہ جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے، تو وہی بات آتی ہے کہ جب تک انہیں ہم کامیابی کے حوالے سے نہیں بتائیں گے، ان کو کامیاب زندگی کے حوالے سے نہیں روشناس کرایا جائے گا، نہیں گائیڈ کیا جائے گا، نہیں اس ڈیفینیشن کو کلیئر کیا جائے گا، یا اس کانسیپٹ کے حوالے سے نہیں بتایا جائے گا، تب تک ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈسپلن نہیں ہوں گے. انہیں کیوں جو ہے وہ ڈسپلن ہونا ہے، یا انہوں نے کیوں نظم و ضبط کی پابندی کرنی ہے، انہوں نے کیوں اصول و قوانین کو جو ہے فالو کرنا ہے، یہ سوال اس وقت دیکھنے والے بھی سوچ رہے ہیں. اس وقت ہمارے بچے بھی، ان کے ذہنوں میں ایک کیوریوسٹی ہے کہ کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ روٹین بیلنس کی جائے، کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ٹائم ٹیبل مینیج کیا جائے، کیوں کہا جاتا ہے کہ خاص کیجول کے تحت زندگی گزاری جائے. اس کے حوالے سے ہم ان کو کانسیپٹ کلیئرنس پہ جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے ہیں، ایمفیسائز نہیں کرتے. بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نظم و ضبط کی پابندی کرو، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز یہ فالو کرو، یہ قوانین جو ہیں یہ تمہارے لیے بنائے گئے. کیوں بنائے گئے ہیں؟ ان کا الٹیمیٹ ان کو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ فار دا لانگ رن ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ یا اگر وہ نہیں ان کو فالو کرتے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ اس کے حوالے سے ان کو اویئر نہیں کیا جاتا. تو کامیاب زندگی کے حوالے سے بتانا، سمجھانا، اور پھر اس پہ ایمفیسائز کرنا کہ یہ پیٹرن فالو کرو گے تو ہی کامیابی حاصل کرو گے، یہ سمجھانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، حقیقت میں تو انسان سمجھنے اور سمجھانے سے ہی سمجھ جاتے ہیں. جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. بالکل. جتنی بھی حیوانات ہیں وہ اس دنیا میں آتے ہی وہ دنیا میں کیسے چلنا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ ودیعت کی ہوتی ہے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے. صحیح. لیکن انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس دنیا میں آتے ہوئے اس کو کھانے پینے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کھاتے ہیں کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں. تو ایک کھانے پینے کا طریقہ بھی تو ماں باپ سکھاتے ہیں، اور پھر 2 سال تک تو صحیح طریقے سے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک سٹیپ پہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے کھڑے ہونا ہے، ایسے آنا ہے، اور بار بار اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں بھی ہے، پریکٹیکلی بھی بتاتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے. اسی طرح جب وہ لینگویج سیکھنے پہ آتے ہیں، الفاظ، تو وہ جو پہلا لفظ منہ سے نکالتے ہیں وہی لفظ پیرنٹس بار بار ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں، بار بار ریپیٹ. اور اس بار بار ریپیٹیشن سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو زبان ہے اس لفظ پہ آ جائے اور پھر صحیح وہ سیکھ جائیں. تو پھر جب وہ سیکھنے پہ آتا ہے تو ایسے طوطے کی طرح بولنا شروع کرتا ہے کہ پھر انسان حیران ہو جاتا ہے یہ لفظ کس نے سکھایا تھا، یہ لفظ کس نے سکھایا تھا. کیونکہ اس کے دماغ میں یہ چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور وہ ایسا ہی کرتا ہے. کچھ چیزیں تو وہ ایسے دیکھ لیتا ہے کہ آپ سے بھی چھپی ہوتی ہے، کچھ چیزیں وہ ایسے سن لیتا ہے جو کہ آپ کا بھی دھیان اس طرف نہیں ہوتا، لیکن ان کی کمپلیٹ کنسنٹریشن اس ایک چیز کی سننا ہے اور دیکھنا ہے، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور پھر سمجھ جاتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہی ہوا
کہ زندگی کے اندر کوئی بھی چیز اگر کرنی ہے اور بچوں سے کروانی ہے تو بار بار ان کے سامنے ایسا کرنا ہے, بار بار وہی چیزیں دکھانی ہے, بار بار وہی چیز سمجھانی ہے, اور یہ ذہن میں رکھ لینا ہوگا کہ انسان ایک دفعہ کرنے سے, ایک دفعہ دیکھنے سے ضروری نہیں کہ وہ سمجھ جائے گا. سو اگر آپ کہتے ہیں میرے بچے کامیاب رہیں تو کامیابی کے لیے جو رولز ریگولیشن ہے, جو ڈسپلن ہے, وہ بار بار بتانا ہوگا, بتانے ہوں گے, اور بار بار اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرنی ہوگی, دکھانا ہوگا. سو اگر پریکٹیکل چیز ہے وہ بھی اس کرنا شروع کر دے گا. اب یہ موبائل سیٹ ہے, یہ بچے کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, لیکن آپ کو دیکھتا ہے, بار بار آبزرو کرتا ہے, ایک دفعہ دو دفعہ. اب مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے موبائل کا پاسورڈ چینج کیا, میں نے کہا میرے بچوں کو پتہ نہیں چاہیے, کہیں سے دیکھ لیا. ایک رات کو میں دیکھا تھا میرے بچے میں موبائل میں لگے ہوئے, تو میں نے کہا کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کہتے ابو آپ کو دیکھا تھا, بار بار ہم دیکھ رہے کہ پاسورڈ کیا لگا رہے ہیں, تو پاسورڈ کیونکہ اس میں فنگر پرنٹ ہے, تو اتنا کین آبزرورز ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس خود ڈسپلن رہیں, کیونکہ ان کی ہر ایک ادا پہ اور ہر ایک حرکت پہ بچوں کی نظر ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں پی ٹی وی پہ ایک ایڈ آتا تھا, اور اس ایڈ کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کے اندر یہ تھا کہ ایک والد سگریٹ پی رہا ہے, کام کر رہے, بچے کو کام کرنے پہ لگایا ہوا ہے, وہ کام کر رہا ہے اور وہ اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سگریٹ پی رہے ہیں, تو اس کے ہاتھ میں وہ بال پوائنٹ قلم ہے, وہ اپنے منہ میں رکھ کر وہ پریکٹس کر رہے ہیں. وہ بچہ جو ہمارے ساتھ نزدیک ہی رہتا تھا, اب انجینئر ہے, تو اس بچے کو اکثر ہم پھر تنگ کرتے تھے. مقصد دکھانے, اس ایڈ کے دکھانے کا یہ تھا کہ ماں باپ اگر سگریٹ بھی پی رہے ہیں تو اس کا بھی اثر بچے لے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ماں باپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا اثر بھی بچوں پہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہر اچھے کام کا اثر بچوں پہ, ہمارے ہر برے کام کا اثر ہمارے بچوں پہ ہوتا ہے, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اب دیکھیں ہر باپ اپنے بچے کو منع کرے سگریٹ نہیں پینا, نسوار نہیں کھانی, فلاں کام نہیں کرنا, فلاں کام نہیں کرنا. لیکن ایسی بھی, میں ایک اسکول میں پڑھا رہا تھا, جب تھا ایک بچہ تھا وہ نسوار کھاتا, میں نے بڑی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, کئی ٹیچرز نے, وہ نہیں بازا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ بیٹے, یہ بتاؤ یہ آپ کو یہ عادت پڑی کیسے؟ وہ کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, آپ کو, حالانکہ اس کا والد بڑا سخت تھا اور اس کو بڑا اس وقت مارتا تھا کہ غلط کام نہ کرے, لیکن اس کا والد نسوار رکھتا تھا. اس نے کہا کہ ابا نے مجھ سے مارکیٹ سے نسوار منگواتا تھا اور پھر غصہ بھی تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اب یہی چیز میں بار بار کبھی مارکیٹ سے لے کے آتا ہوں, اور ابا نے کہا بھی ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا, تو یہ کوئی خاص چیز ہے. تو ایک دفعہ تھوڑا سی اٹھا کے رکھ دی, اس وقت تو پھر کیوریاسٹی تھی, وہ پھر تو حالت کہتے ہیں میری غیر ہو گئی. پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس طرح دیکھ لی, آہستہ آہستہ وہ عادت پڑ گئی. تو یہ دیکھیے ماں باپ کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو منع کیا, یہ منع ہو جائے گا, اور اتنا اسٹرکٹلی منع کیا تو منع ہو جائے گا. تو دیکھیں ہمیں ڈسپلن ہونا پڑتا ہے. اب 2 دن پہلے سورج گرہن کا واقعہ تھا, تو اس میں مختلف چینل سے مختلف لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی ریز جو ہے آنکھوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو میں نے کئی ڈاکٹرز کو سنا, وہ کہتے تھے کہ یار اس دن آپ لیٹ سو جائیں تاکہ بچے نہ اٹھے, اور بچے لیٹ اٹھائیں تاکہ سوتے رہیں, تاکہ آپ منع بھی کریں گے وہ منع نہیں ہوں گے, باہر جائیں گے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. وجہ کیا ہے کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے, دیکھا گیا بچوں میں کہ آپ جس چیز سے منع کرتے یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, تو ہم وہ کہتے ہیں ہم تو دیکھ لیں گے, ایسے ہی ہے, پر وہی ہوتا ہے. تو وہ پھر تو یہ تھا کہ لوگ بچوں نے دیکھنا تھا. اب میں نے بھی اصلاح کے طور پر بچوں کو لیٹ اس دن اٹھایا, حالانکہ اس کے متعلق ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو وہ مسجد میں جاتے تھے, وہ ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے. 1450 سال پہلے ہمیں بتایا ہے کہ باہر نکلنا یہ خطرناک ہے. 1450 سال پہلے دیکھا ہے کہ باہر اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ
صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ آپ اندر جا کر اللہ سے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, معاشرے کی اچھی دعائیں کر سکتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ اس ماحول سے دوسرے ماحول میں چلے جائیں, جو ہے دیواروں کے اندر اور چھت کے نیچے آپ بیٹھیں گے تو اس سے محفوظ رہیں گے. آج ہمیں ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تو بچوں کو گھر سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے, سو اگر ہمارے لائف کے اندر یہ ڈسپلن ہو اور کبھی گھر کے اندر ہم نے دیکھو چاند گرہن اور ہم ایسے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, اور بچے دیکھیں کہ یہ معمول سے ہٹ کر یہ کر رہے ہیں, تو پوچھیں گے کیوں ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کے اندر سیکھنے کی کیوریوسٹی ہے, وہ تجسس ہے جو کہ ان بلٹ ہے کہ بچہ سیکھنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے, وہ کھوج لگانا چاہتا ہے کہ زندگی کیا ہے, میں کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. صرف اسے ضرورت ہوتی ہے ایک پراپر گائیڈ لائن کی. نادیہ, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, کچھ ذرا ڈسکشن کو ہم جو ہے وہ واسٹ کانسیپٹ میں دیکھیں اگر نظم و ضبط کے حوالے سے یا کامیاب زندگی کے حوالے سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط کو فالو کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. کچھ پریکٹسز نیچر کی طرف سے ہمارے پاس سامنے آتی ہیں کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جن چیزوں پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے یا جن کو وہ چینج نہیں کر سکتا, ان رولز کو, ان ڈسپلنس کو, ان پیٹرنز کو اس کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے. اس کا بس نہیں ہے اس کی پیدائش پر, اس کے مرنے پر, اس کی زندگی کے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ سٹیجز ہیں جہاں پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے, اس کو وہ ایز اٹ از تسلیم بھی کرنے, اس کو فالو بھی کرنا ہے, اور اس میں کوئی رد و بدل بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر دوسروں کے بنائے ہوئے رولز ہم پھر بھی فالو کرنے کے لیے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, جب ہماری زندگی ہی بنائی اسی لیے گئی ہے کہ ہم نے ایک خاص پیٹرن, ایک خاص ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے, مختلف سٹیجز کو پار کرتے ہوئے, مختلف لیولز کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو پھر دوسرے جب ہمارے لیے رولز بناتے ہیں, ہمارے لیے جو ہے وہ پیٹرن سیٹ کرتے ہیں, ہمیں ان کو فالو کرتے ہوئے کیوں جو ہے وہ مشکلات سامنے آتی ہیں؟ کیا ہمیں اس کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ اب یہ جو دوسرے ہیں ان میں ہمارے ادارے بھی ہو سکتے ہیں, ہماری اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہمیں بہترین زندگی فراہم کرنے کے لیے کچھ رول سیٹ کر رہی ہے, جن کو ہم وائلیٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں آئے دن. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بھی وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم یہ پریکٹس نہیں کر پاتے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے فلاز کہاں سے آ رہے ہیں, کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں, اس کو دو طریقے سے لیا جا سکتا ہے. پہلی چیز یہ کہ اس میں فلاز ہیں, اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے. اور دوسرا اگر طریقہ دیکھا جائے تو اگر انسان ایک ہی طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے, جیسے اسے معلوم ہے کہ اس کی پیدائش پہ اس کا اختیار نہیں, اس کے مرنے پہ نہیں, اسے ہونا ہے, اسے یہ ساری چیزیں, تو سیکھے کیسے نئی چیزیں, ہم نے کیسے انوویشن ہم نے کیسے نکالی ہیں؟ اگر ایک فرد ایک ہی چیز پہ لگی بندی طریقے پہ گزرتا ہی چلا جائے گا, اپنے طریقہ ویسے ہی گزارتا رہے گا, تو پھر ہم انوویشن نہیں کر سکتے. کیوریوسٹی جو انسان میں موجود ہے وہ جیسے کہ اس کے لیے ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے, اسی طریقے سے اب بہت سارے ڈسپلنز ایسے ہیں کہ جس پہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں یہ بدلنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. لیکن کچھ جگہوں پہ جو لوگ اس تبدیلی کو فالو کرتے ہیں یا یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہی انوویشنز بھی کرتے ہیں. اگر ایک انسانی فطرت کے لیے جیسے اب آج کل بچے ہیں وہ پیزا بھی کھاتے ہیں, وہ میگی نوڈلز بھی کھاتے ہیں, بہت ساری نئی ڈشز ہیں. آپ اپنے گھر میں کسی کو یہ کھلانے کی کوشش کیجیے, وہ نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ اس چیز کے عادی نہیں ہے. ان بچوں نے کہاں سے سیکھا؟ اگر وہ بچے بھی وہی چیزیں کھا رہے ہوتے جو ان کے فور فادرز, یا وہ فور فادرز بھی وہی چیزیں کھا رہے ہوتے جو ان کے, تو پھر تو کچھ بھی نیا لگتا تھا, پھر تو کوئی بھی چیز آپ نئی نہیں بنا سکتے تھے. تو بچوں کے اندر اب کچھ چیزیں جو انہیں فالو کرنی ہے وہ ایک طرف, اور کچھ چیزیں جو انہیں فالو کروانا ہے یہ دوسری چیز ہے. کہ ایک آپ کے اپنے گھر کا رول ہے. موسٹلی اگر آپ دیکھیں ٹین ایجرز کی کیا شکایت ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں اس کی اماں اس سے اتنی اچھی طرح بات کرتی ہیں, آپ مجھ سے نہیں کرتے. اب فرسٹ امپریشن از نیور دا لاسٹ امپریشن. کہا یہی جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے کہ آپ دوسروں پہ امپریشن جمانے کے لیے کچھ اور ایسا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اور وہ بچے جو ہیں اس چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم بھی یہ کریں. اور وہی بات ایک دوسرے کے دیکھ کے آپ اپنے گھر کا ڈسپلن اگر نہیں برابر کر سکتے, آپ اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں صحیح کر سکتے اس اتنے سے ٹائم پیریڈ میں, جس وقت کہ آپ کو یہ بچے جو ہیں یہ اس پہ کر دیے ہیں کہ جس میں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو کیسے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے, کہاں استعمال کرنا چاہیے,
گھر میں رہنا چاہیے، تعلیم و تربیت کیسے کرنی چاہیے، اگر وہ ساری چیزیں آپ اس کی نہیں کر پا رہے اتنے سے ٹائم پیریڈ تو تھرو آؤٹ دا لائف تو آپ کے پاس پھر اتنا موقع ہوتا ہے، آپ بچوں کی تربیت کر ہی نہیں پاتے. پھر اس کے لیے آپ کو ٹیچرس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کے لیے آپ کو رولس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کے لیے آپ کو آرگنائزیشنس کی ضرورت پڑتی ہے. سب چیزیں پلس یہ معاشرہ مل کر کسی بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں. پہلی درجہ ماں کی گود، اس کے بعد آپ کے اسکولس، آپ کے ٹیچرز، اس کے بعد آپ جو آرگنائزیشن کے جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ، اور پھر آپ خود. جب آپ کے وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ جب آپ کو دوسرے کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو آپ کا وہ وقت آ جاتا ہے جس میں کہ آپ ان بچوں کی تربیت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم تربیت کے لیے وہی رولز اپنے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس نے ہم پہ کیے. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو غلطیاں کی تھیں وہ ہمارے بچے نہ کر لیں، لیکن اس وقت پھر اگین وہی بات ہے کہ بچے ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو کوشش ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم کیوں ہمیں اس چیز کے لیے روکا جا رہا ہے. اب آج کل ٹائم ٹیبل نہیں ہے نا اسکولوں کا، تو پیرنٹس بھی پریشان ہیں اور بچوں کو بھی پریشانی ہے. آپ بچے کو بٹھا کر وہ 8 گھنٹے یا وہ 7 گھنٹے نہیں پڑھا سکتے گھر میں جیسا اسکول میں پڑھا سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. آن لائن کلاسز بھی ہیں، بچے کیا کیا طریقے نہیں استعمال کر رہے ہیں آن لائن کلاسز کو ڈچ کرنے کے لیے. ٹیچرز بھی وہاں موجود ہیں، کورس بھی وہاں موجود ہے، آپ کے پاس ساری سسٹم بھی موجود ہے. اس کے باوجود آپ ایک بچے کو 7 سے 8 گھنٹے بٹھا کر گھر پہ پڑھا نہیں سکتے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. کتنی کر لے کچھ بھی کر لے، وہ اپنے گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہے، اسے اپنے باقی بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اسے گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہے. اس بچے کو اس ماں کے ساتھ ایک سپورٹ اور چاہیے جو ٹیچر کی ہے، اور اس ٹیچر کو اس ماں کی سپورٹ چاہیے تاکہ دونوں ساتھ مل کے اور پھر اس بچے کی تربیت کر سکیں، اور پھر بعد میں وہ بچہ خود اپنی تربیت کرنے کے قابل ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجوائنڈ ہیں اور معاشرہ اس میں سب سے آپ کا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ ماں بچے کی تربیت صرف اس لیے کریے کہ وہ معاشرے میں سروائیو کر سکے. ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کی تربیت اس لیے کر رہی ہے کہ وہ اس معاشرے کو فیس کر سکے، اور سیم اسی طریقے سے وہ بچہ اپنے آپ کو اس لیول پہ اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ وہ اس معاشرے میں اس قابل ہو سکے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے اور اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پہ لا سکے تاکہ اپنے آگے آنے والے بچوں کی صحیح اور بہتر تربیت کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ ایک ڈسپلن پیٹرن فالو نہیں کریں گے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ ایک ہی پیٹرن فالو نہیں کروا سکتے. بالکل ایسے ہی. آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینجز لانی پڑتی ہیں، اور جو لوگ چینجز نہیں لاتے وقت کے ساتھ ساتھ چینجز بھی لانی ہوتی ہیں، اور حالات، ریسورسز، انوائرمنٹ، تمام تر ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہی بچوں کی ٹریننگ یا ان کی اپ برنگنگ جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے. مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کی جانب میں. بڑھنا بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نظم و ضبط کی پابندی کے حوالے سے اور نظم و نسق کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بات کریں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ایک کامیاب زندگی کا تعین ہم کر سکیں، تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ایک خاص ڈسپلن وے کو، ایک خاص ڈسپلن پیٹرن کو جو ہے وہ ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کون لوگ ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم کس طرح سے نظم و ضبط کی پابندی کر سکتے ہیں. نظم و ضبط اور تمام تر قوانین، تمام تر اصول و ضوابط جو کہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. ان پیٹرنز کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، ان کانسیپٹس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ ڈسپلن ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور اگر ہم ڈسپلن نہیں ہوں گے، ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کون کون سے نقصانات فیس کریں گے، اس کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے.
کامیاب زندگی کے لیے اس کا تعین کرنے کے لیے کن کن اقدامات کا ہونا ضروری ہے، کن اقدامات کو جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، کن پریکٹسز کو اپنی ڈیلی لائف اسٹائل کا حصہ بنانا ہے، ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے، اور کن چیزوں کو اگنور کرنا ہے، کن چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کن برائیوں کو، کن عادات کو ہم نے اپنی دنیا سے، اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ انفرادی کامیابی کی جب ہم بات کریں گے کہ انفرادی کامیابی کیا ہے، ایک شخص کب کامیاب ہوتا ہے، کن چیزوں کا وہ انتخاب کرتا ہے، کن چیزوں کو اگنور کرتا ہے، کن پریکٹسز پر عمل درآمد کرتا ہے، تو وہ کامیاب زندگی کو اپناتا ہے یا وہ ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ تو یہ انفرادی کامیابی جو ہے وہ معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، معاشرے پر اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف معاشری سطح پر بات کریں گے بلکہ ہم جو ہے اس انسان کی اپنی شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو منسلک لوگ ہیں جو کہ اس کے ارد گرد موجود ہیں ان پہ اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر ایک محنتی شخص ہے، ایک ایسا انسان جو کہ ہارڈ ورکنگ ہے، جو محنت کے وہ اپنا شعار بنا کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے اپنی ایک خاص ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنے کے لیے، کچھ گولز، کچھ جو ہے وہ پلاننگز کرتا ہے، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ٹارگٹ کو، اس گول کو اچیو کرنے میں اس نے جو ڈائریکشن جو اپنے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کو چوز کیا ہے، اس کا تعین کیا ہے، اس ڈائریکشن میں اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے آبسٹیکلز ہیں، بہت ساری ہرڈلز ہیں جن کو اس نے فیس کرنا ہے، اور ان ہرڈلز کو فیس کرنے کے لیے اس کے پاس بہت ساری ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جن میں سے ایک خصوصی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹ ہے، خصوصیت ہے جس پر آج ہم بات کریں، وہ ہے نظم و ضبط، جس کی وہ پابندی کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور محنت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو جی اسی ڈسکشن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاجی رحمان صاحب جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ان سے بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ مبین صاحبہ، ان سے بھی ہم جان رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، والدین کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے، اور ٹیچرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ٹیچرز یا وہ انسٹیٹیوٹ جہاں ہم اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں کس طرح سے اس بچے کو نظم و ضبط کا پابند بنایا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ وہ اگر ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے گا، ان تمام اصول و ضوابط کی پابندی کرے گا، ایک خاص ڈسپلن وے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو ہی وہ کامیاب ہو سکے گا، تو ہی وہ اس معاشرے کا ایک فعال کردار بن سکے گا، تبھی وہ معاشرتی ترقی اور اس ملک کے نام کو روشن کرنے میں اپنی ایفرٹس کر سکے گا، اپنا رول پلے کر سکے گا۔ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بریک پہ جانے سے قبل ہم نادیہ سے گفتگو کر رہے تھے، تربیت کے پہلو پہ ہم نے بات کی، کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات ہو رہی تھی، ایسے جو ہے وہ ڈسپلنس کی بات ہو رہی تھی جو کہ ہمیں کائنات کی طرف سے دیے گئے ہیں اور وہ ہم نے ایز اٹ از فالو کرنے، ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ان کو جسٹ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اسی طرح کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر لی جائے، کچھ ایسے جو ہے قوانین کی بات کر لی جائے، کچھ ایسے ڈسپلنس کی بات کر لی جائے جو مختلف آرگنائزیشنز یا سسٹم کی جانب سے ہمیں دی جاتے ہیں، جن کا تذکرہ آپ نے بھی کیا، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہمارا وہ ادارہ جہاں پہ ہم کام کریں، ہمارا ورکنگ پلیس ہے، کچھ رولز ہمیں وہاں سے بھی دیے جاتے ہیں جو کہ ہم فالو کرنے کے پابند ہوتے ہیں، خاص ڈسپلن ہمیں بتایا جاتا ہے، اتنے بجے ہم نے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، یہ ہماری ڈومین ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی لمیٹیشنز کا پاس بھی رکھنا ہے اور اپنا کام بھی کرنا ہے، بہت سارے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ تو پھر ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ کہاں سے آتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فیور دی جائے، ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جائے، تھوڑی سی لینینسی ہو کہ ہم اپنے کام سے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہ کریں، بلکہ وائلیشن اگر ہو بھی جائے تو چلو ہمیں نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یقیناً یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا اور پھر اس کے لیے ایفرٹس کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے حقیقت میں تو انتہائی ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم سیلف ڈسپلن کی بات کریں تو دیکھیے ڈسپلن تو جس طرح ہم نے سٹارٹ میں کہا گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میری نزدیک سب سے بنیادی چیز ہر چیز میں کامیابی کے لیے اور سیلف ڈسپلن کے لیے ہے، وہ سچائی ہے، ٹروتھ۔ صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप सीधी बात करो, सच्ची बात करो, अल्लाह से डरो और सीधी और सच्ची बात करो। इससे होगा ये कि आपकी आमाल की इस्लाह होगी और आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बेशक बेशक। तो ये तो सब डिसिप्लिन का बुनियादी उसूल है कि ये हम भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इसके बाद कानून कुदरत में ये है कि दिन कमाने के लिए और काम करने के लिए और रात जो है सोने के लिए। तो हमारे जो कामों में इनडिसिप्लिन आता है सबसे बुनियादी वो हमारे सोने और जागने के आदत से आता है। तो एक तो ये है कि हम टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठे, खुद भी और बच्चों को भी तरतीब में ले जाएं। फिर स्कूल के अंदर देखें डिसिप्लिन यही है कि टाइम पे आना। अब स्कूल हमारे वक्त में स्कूल में जो था 5 मिनट 10 मिनट लेट भी आते थे तो इसकी पनिशमेंट मिलती थी। और जिस तरह आपने कहा कि हम चाहते हैं हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए, यानी हम चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हूँ, खैर है, लेकिन बाकी चीज़ें डिसिप्लिन पे रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और यही बिगाड़ की बुनियादी वजह है। सो सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन है और फिर उस सेल्फ डिसिप्लिन अपने ज़ाती ज़िंदगी में भी, और अगर हम वाबस्ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम स्टूडेंट हैं या हम टीचर है या हम एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, जो भी है, तो हमें डिसिप्लिन में रहना। रूल्स रेगुलेशन देखिए, ज़ाबिता और उसूल, ये किसी चीज़ से भी अगर हट जाए तो वो स्टैंडर्ड्स पे नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। अब जिस तरह आपने कहा ये अभी ऑनलाइन एजुकेशन है, बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मसला आया था कि इसकी SOPs क्या है, गाइडलाइंस क्या है, वो डिसिप्लिन जिसको हम फॉलो करें ताकि सब लोग एक जैसे हों। अब सबसे पहले तो इसके लिए SOPs बनी। हम यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो यूनिवर्सिटी के जो HEC ने इसके लिए काफ़ी कोशिश की और इसके लिए SOPs बनाए, गाइडलाइंस बनाए कि सारे लोग एक ज़ाब्ता पे कैसे चल सकेंगे। ठीक। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। अब ये इंतहाई ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन के लिए भी, ये इंतहाई ज़रूरी है उनमें एम्प्लॉइज़ और टीचर्स के लिए भी, और ये इंतहाई है ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें से अगर कोई भी लीनियंसी शो करे और उसको फॉलो ना करे तो बिगाड़ पूरे सिस्टम में आएगा। जिस तरह मैंने कहा कि हम एक जुज़ है, अब ऑर्गेनाइजेशन एक जुज़ है, टीचर एक जुज़ है, स्टूडेंट एक जुज़ है, और ये जुज़ है कुल की। सो इंटीग्रल पार्ट है। इस जुज़ में से जिस जुज़ में भी खराबी आएगी और जो जुज़ भी लीनियंसी चाहेगा तो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल। तो तीनों ने डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन क्या है? वही रूल्स रेगुलेशन जो कि सब ने फॉलो करने हैं, तयशुदा है, और तयशुदा के लिए हमने अपने आदात को आगे पीछे करना है और उसको फॉलो करना है। डिसिप्लिन ये था स्कूल में हमारे, हाँ, कि बाल बड़े नहीं करने हैं, जो है स्कूल का जो यूनिफॉर्म है उसी में आना है, ताकि आपकी तवज्जो आपका जो काम है, मकसद है, उसकी तरफ रहे। सही। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो यही। इसी तरह बच्चियों में स्कूल के अंदर डिसिप्लिन ये होता है कि आप जेवर नहीं पहनेंगे, फलां नहीं पहनेंगे। वजह यह है कि इंसान की तवज्जो अपनी तरफ होती है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिसिप्लिन बनाए हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स फिर अचीव नहीं होंगे, ताकि आपकी मुकम्मल जो आपकी फोकस है, आपका जो महवर है, वही चीज़ रहे जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए आप उन्हें वहाँ पे टाइम देते हैं। सही। अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो इट मीन्स कि आप अपने को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा, सही, सो मेरी तवज्जो अपनी ज़ात उस क्लास के अंदर वहाँ भी रहेगी, क्योंकि कोई भी मुझे कहेगा आपके कपड़े बहुत बेहतरीन है, कोई कहता है ये कहाँ से लिए हैं, ये कैसे लिए हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन होगी। अब मेरा तो मकसद वहाँ पे पढ़ने का था, सो पढ़ने से हम हट गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो अगर डिसिप्लिन पे रहेंगे तो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इंडिविजुअल के फ़ायदे में, और अगर फ़र्द फ़ायदे में रहा तो फ़र्द चूँकि जुज़ है कुल का, तो मुआशरा भी फ़ायदे में रहा, यकीनन। और मुआशरे तो लोगों से ही बनते हैं। सो लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, इदारे के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, या घर के अंदर हो, अब अगर ये सारे एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो इन सब के अंदर एक अपनाइयत होगा कि मैं इनसे हूँ और ये मुझसे है। हम एक ही
गाड़ी के पहिए हैं, तो फिर हमें बड़ी आसानी होगी। साथ चलना है, हम किसी के बगैर नहीं चल सकते और अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं लोग हम पे डिपेंड करते हैं, कहीं हम लोगों पे डिपेंड करते हैं। ये सोच जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान लेके आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, जो कि इस माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। नादिया, जैसे हम बात करें कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए किन इक़दामात का होना ज़रूरी है या क्या इक़दामात हम ले सकते हैं, उनमें सबसे पहले जिस तरह से हमने बात का आगाज़ किया कि अपने लिए एक ख़ास डेस्टिनेशन का तयन करना, एक ख़ास मंजिल का तयन करना, अपने लिए कुछ गोल्स, कुछ जो है अचीवमेंट्स, कुछ ऐसे टारगेट्स रखना, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखना जो कि हमारी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाएं, कितना ज़रूरी है। और इसको हम किस एज फैक्टर से जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा या नौजवान कब इनका जो है वो तयन बेहतरीन अंदाज में कर सकता है? हमारी पूरी जो स्ट्रगल होती है या जिंदगी है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब मैनेजमेंट आपको, चाहे आप घर मैनेज कर रहे हो, आप अपना वर्क मैनेज कर रहे हो, आप अपने बच्चे मैनेज कर रहे हो, और मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड ही दो चीजों पे कर रही होती है, गोल पे और रिसोर्सेज पे। अब रिसोर्सेज तो है जो हमारे पास मौजूद है चीजें, कि ये चीजें अवेलेबल हैं और हमें इन चीजों से ये सब कुछ करना है। फिर दूसरी चीज जो एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है गोल्स। जब तक कोई फर्द अपने लिए गोल सेट नहीं करता, जब तक कोई फर्द, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, यानी अब आप मतलब घर जाके खाना खाना है, सिंपल गोल है, लेकिन उसके लिए पहले आपको घर जाना है, वक्त पे घर जाना है और घर जाके खाना खाना है। या आपका लॉन्ग टर्म गोल हो कि बाहर जाके पढ़ना है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उस सब के लिए आपको जरूरत क्या चीज है कि रिसोर्सेज तो हैं ही आपके पास। अब आप ये सोच के कि कम रिसोर्सेज में आप गोल्स बड़े नहीं रख सकते, ये भी नहीं हो सकता। और जैसे मैंने पहले भी ये बात कि डिसिप्लिन है, अगर हम चीजें नई ना अपने डिसिप्लिन से जरा सा हट रहे होते या नई चीजें नहीं सोच रहे होते या अपने लिए नए गोल सेट नहीं कर रहे होते, तो जैसे पहले चलता था कि मोची का बेटा मोची ही बनेगा, नाई का बेटा नाई ही बनेगा, तो लोग आगे नहीं निकलते। गोल सेट करना अपने लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट। और गोल क्यों सेट करना है? मोटिवेशन के लिए। जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी, क्यों सेट करना है गोल? पहली चीज बच्चा यही पूछता है ना कि क्यों जाना है, हमें ये पेपर क्यों देना है। तो क्या कहते हैं हम? यही कहते हैं कि भाई अगली क्लास में जाओगे, बड़े हो जाओगे, दूसरे बच्चे देखेंगे, आपके फला कजन ये देखेगा, वो कहेगा कितने अच्छे नंबर आए हैं, आपके फला रिश्तेदार ये देखेंगे, वो कहेंगे। यही करते करते हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। ऐसा ही है, हम बच्चों ना इसी तरीके से सिखा रहे होते हैं। ये गोल्स ही है ना कि जाके बॉल पकड़ लाओ, सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, टॉफी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे सेट करते करते, और अगर बच्चे बड़े होकर भी गोल सेट नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो किसी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई उनके पास नज़्म ज़ब्त मौजूद नहीं है जिसको वो फॉलो करेंगे, तो फिर वो गोल भी सेट नहीं कर सकते। फिर वो ये नहीं कर सकते कि भाई आप मतलब आपने सोच लिया कि आपको ये करना है, अब उस करने के बाद आपको रिसोर्सेज है नहीं और आपने ये सोच लिया कि आपको चांद पे जाना है, तो ये तो एक बिल्कुल नेचुरल किस्म का गोल है। यहाँ पे मुआशरा आ जाता है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो मुआशरे से इफेक्ट होता है। बिल्कुल जिस किस्म के मुआशरे में हम रह रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल सेट करते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर हमें किसी मुआशरे में सर्वाइव करना होता है तभी इंडिविजुअल अपने लिए गोल सेट करता है। और क्यों? ताकि वो उस मुआशरे में सर्वाइव कर सके, वो वहां पे अपना नाम बना सके, वो वहां पे अपनी जगह बना सके, वो अपने आप को उस लायक कर सके कि मुआशरे में उसका नाम हो। बहुत सारे जो फैमिलीज हैं वो सिर्फ उनकी जो, अगर आप देखें कि माँ बाप ने बहुत मेहनत की, एक नाम बनाया, अपना मर्तबा बनाया, और बच्चे बजाय उस मेहनत को लेकर आगे चलने के, उस मेहनत से ही फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वही नाम लेकर बस, हाँ हमारे पास हमारे अब्बा का ये नाम है या ये पैसे हैं तो हम इसी से काम चला लेंगे। ऐसा नहीं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वो वहीं स्टक कर सकते हैं। और एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि उन्हें उसी अपने उसमें रह जाना पड़ता है, और फिर मुआशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि जब तक कोई फर्द इंडिविजुअली स्ट्रगल नहीं करेगा, उस वक्त तक वो अपने आप को लिए कोई गोल सेट नहीं कर सकेगा। और जब तक वो अपने लिए कोई गोल सेट नहीं कर सकेगा तो फिर वो उस गोल को अचीव करने की कोशिश भी नहीं करेगा। यकीनन मतलब आपको एक अचीवमेंट चाहिए ना, आपको एक कामयाबी चाहिए, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए। जब तक किसी फर्द को सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलती, वो आगे की कोशिश नहीं करता। तो बेहतरीन चीज ये है कि अपने लिए ऐसा किया जाए जो आपको
کچھ اچیو کرنے کے قابل بنائے اور پھر وہ اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنائے. یہی ٹریننگ دینی ہے, یہی تربیت دینی ہے اور یہی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہمارے ٹیچرز, یہ معاشرہ اور ہمارے والدین ہم بچوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہی بچہ ایک نہ ایک دن اس معاشرے کا فعال کردار بنتا ہے. وہ ڈاکٹر بنتا ہے, وہ انجینئر بنتا ہے, وہ لائر بنتا ہے, وہ اچھا ٹیچر بنتا ہے, وہ باقی دیگر جتنے بھی ہمارے پروفیشنز ہیں ان کا انتخاب کرتا ہے, ان میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ یہ معاشرہ پروان چڑھ سکے, تاکہ یہ جو ملک ہے یہ ترقی کر سکے. ڈاکٹر صاحب اگر اس کو ایک اور جو ہے وہ ہم سچویشن کو ڈسکس کریں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ لاپرواہی کی جو کیفیات ہیں وہ ساتھ چلتی رہتی ہیں, سچویشن بیسڈ بھی ہوتی ہیں, حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ہوتی ہیں, انوائرمنٹ سے بھی ہم اثر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ امپوز کی جائے یہ کنڈیشن کہ ایک خاص ٹائم ٹیبل بناؤ, روٹین کو بیلنس کرو, مینیج کرو, اسکیجول کے تحت زندگی گزارو, تو وہیں سب سے زیادہ اگنورنس آتی ہے. ہم بہت خوبصورت ٹائم ٹیبلز تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کو ہم صرف رکھ دیتے ہیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح بہت سارے رولز, ریگولیشنز, قوانین ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں, امپلیمنٹیشن ہمیں اس کی اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے کہ ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہر معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر سیکٹر میں, ایون زندگی کے ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, امپلیمنٹیشن پہ ایمفسائز نہیں کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے؟ میڈم آپ نے بہت زبردست بات کی, اور میڈم نے, نادیہ نے 2 باتیں کی ہیں, میں اس میں ذرا ایڈ کروں تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ بنیادی چیز ہے مینجمنٹ, اور انہوں نے مینجمنٹ کے اندر کہا کہ 2 بنیادی چیزیں ہیں, ایک ریسورسز اور آبجیکٹیو سیٹ کرنا. میں اس میں 3 چیزیں ایڈ کروں گا تاکہ ہم ڈسپلن لائف کیسے گزار سکیں اور سکسیسفل لائف جو سکسیس کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے پلاننگ, کہ پلاننگ اور ریسورسز ہو, انہی ریسورسز کو دیکھ کر اور آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے ہوں, وہ آبجیکٹیوز کو دیکھ کر اس کے بیس پہ ایک پلاننگ ہو. ان پلاننگ, اب ریسورسز بھی کم ہو سکتی ہیں اور اسی پلاننگ تو اس لیے کریں گے کہ اس کو کیسے مینیج کریں. ٹھیک, اور جو اصل جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے SOPs, گائیڈ لائنز, رولز, ریگولیشن اور ڈسپلن. ٹھیک ہے, یہ دوسری چیز کہ یہ ہو اور اسی کو سامنے رکھے ہم پلاننگ کریں, ایفرٹس کریں. اور تیسری چیز جو ہے, یہ 5 چیزیں ہو جائیں گے کہ اس کو مانیٹر کرنا, ایوالویٹ کرنا, اسیس کرنا, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس مینجمنٹ. اب یہ ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس کی اگر میں چھوٹی سی بہترین اگزامپل ہماری اسلامک ہسٹری سے میں دوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر کی پلاننگ کی سن 3 ہجری میں, تو ریسورسز کیا تھے؟ ٹھیک ہے, بہت کم لیکن تھے. انہوں نے گولز سیٹ کر دیے کہ ہم نے کامیابی لینی ہے, اور کامیابی اس لیے کہ ہمیں سکون سے زندگی گزار سکیں. انہوں نے ڈسپلنز اور رولز, ریگولیشن سیٹ کیے ہیں کہ اب ہم اگر اس نہج پہ پہنچ گئے, اب لڑائی کریں تو کیسے کریں. دنیا کی تاریخ کوئی اس طرح اگزامپل نہیں دے سکتی کہ اس وقت 313 کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ لوگ اور ریسورسز ان سے زیادہ, لیکن بہترین طریقے سے پلاننگ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بے شک. اور پھر اس پلاننگ کے اندر دنیا حیران ہوگی کہ اس نے سب سے پہلے صف بندی کی, اس طرح مینجمنٹ کیا, ڈسپلن رولز بتائیں کہ 3 بڑے صف بنائیں کہ پہلا صف یہ تلوار والوں کا, دوسرا نیزے والوں کا, تیسرا جو ہے تیر اندازوں کا, اور اس سے پیچھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمنس مینجمنٹ کے لیے, اوورسیز کرنے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے, اسس کرنے کے لیے بیٹھے, اور ان کو بہترین انداز سے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. وہ فوج, وہ جو مقابلے میں آئی تھی, کئی گنا بڑی, لیکن وہ اس انداز سے وہ پلاننگ نہیں کر سکی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے بھی ان کی مدد کی, لیکن بنیادی چیز یہاں پہ پلاننگ اور ڈسپلن ایگزیکیوشن کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کا کام کیا ہے اور آپ کا کام کیا ہے. آپ نے اپنے لائن سے نہیں بڑھنا, آپ نے اپنے لائن سے نہیں بڑھنا, اور یہی ہوا کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جنگ اس مینجمنٹ, اس پلاننگ اور اس ڈسپلن سے انہوں نے جیتی. بالکل. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے متعلق پھر اللہ رب العزت کی تعریف سورہ صف میں کی, پورا سورہ صف 16واں سورہ ہے کہ
صفن کأنہم بنیان مرصوص، کہ ان کو بتایا گیا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنی گئی. اس طرح صف بندی انہوں نے کی، اس طرح بہترین انہوں نے پلاننگ کی اور پھر ایگزیکیوشن کیا. لیکن ان لوگوں نے اس ڈسپلن کو فالو کیا، بالکل اس ڈسپلن پہ رہے، اس نظم و ضبط کا خیال رکھا. بالکل اسی کے ساتھ اگر دوسرا چھوٹا سا اگزامپل ہم دیکھیں، غزوہ احد کا معاملہ. اب وہاں بھی پلاننگ، وہاں پہ بہترین ریسورسز پھر بھی کم، لیکن وہاں ایک چھوٹی سی کوتاہی یا کمزوری سمجھ لے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلنز بتایا کہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی گاٹھی پہ بیٹھنا ہے، جن لوگوں کو مقرر فرمایا، اور آپ نے جب حکم نہ ملے تب تک آپ نے نہیں آنا. ایک علماء فرماتے ہیں کہ ایک اجتہادی سی کمزوری یا غلطی ان سے ہو گئی، کیونکہ صحابہ کا خیال تھا کہ مقصد جنگ جیتنا تھا، ہم جیت گئے ہیں تو اب کیا کریں گے، واپس آئیں گے. لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو بتایا گیا کہ بتانے سے پہلے آپ نے آنا نہیں چھوڑنی. تو اب دیکھیے وہ ڈسپلن جو تھا، وہ رول تھا، وہ ایز اٹ از فالو نہیں کیا گیا، تو وہیں پہ ان کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے. سو جنگ کے دوران فوج، اب دیکھیں کہتے ہیں نا فوج سب سے بہترین ادارہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. بالکل ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے، ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. سب سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں، اور جب ایک انسان کی انفرادی کامیابی کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس انسان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے منسلک جتنے افراد ہیں ان پہ کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اور معاشرتی اثرات کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ایک انفرادی طور پر انسان کی کامیابی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس پر زور دیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تو اس کا کیا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر ہے معاشرتی سطح پہ، معاشرے کی ترقی پر، ملک کی ترقی پر. اس کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں. بریک پہ جانے سے قبل ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں، اور انہی کی بات کو جو ہے وہ میں آگے لے کر چلنا چاہوں گی. نادیہ سے بات کرنا چاہوں گی. نادیہ، جیسے کہ معاشرتی سطح پہ ہم جو ہے وہ ترقی کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک انسان کی انفرادی کامیابی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو بعض اوقات یہ بھی ہمارے ہاں کانسیپٹ یا مائنڈ سیٹ سننے میں آتا ہے، نظر آتا ہے، کامن پریکٹسز ہیں جن کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گی کہ میرے کچھ کر لینے سے یا میرے کچھ نہ کرنے سے کون سا بڑا بگاڑ آ جائے گا، یا کون سا جو ہے وہ دنیا سنور جائے گی. یہ کانسیپٹ، یہ مائنڈ سیٹ ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اگر یہ کر لیا تو کون سا جو ہے وہ چینج آ جائے گا، کون سا جو ہے وہ حالات میں بہتری آ جائے گی، یا ملک کون سا بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگ جائے گا. لیکن اگر تمام افراد اس معاشرے کا جو حصہ ہیں انفرادی طور پر یہی سوچ لے کر چلتے ہیں، تو کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ پھر معاشرتی ترقی بہت زیادہ سلو ہو جائے؟ کیونکہ ہر ایک اپنے انڈیویجول لیول پہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کر لینے سے یا میرے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو معاشرے پہ پڑ رہا ہے نا. مشہور شعر ہے نا، فرد قائم رب کو ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو سیم یہی چیز اگر بچوں کو شروع سے ان کے دماغ میں ڈال دی جائے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ اگر آپ اکیلا کچھ بھی کرنا چاہیں، کہ جیسے یہ ہے کہ ہم اکیلے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، ویسے ہی یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی آپ کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں خود انڈسپلن ہوں اور میں یہ چاہوں کہ باقی سب لوگ ڈسپلن ہو جائیں تو اس کا کسی پہ فرق نہیں پڑے گا، تو بالکل فرق پڑے گا. ایک فرد کے ہی ڈسپلن ہونے یا نہ ہونے سے آپ پورا اس کا سینیریو چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن کے سربراہ یا سی ای او ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں تو باقی اس کو آپ کیسے اس چیز کے لیے پابند کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ٹائم پہ آئیں. اگر ایک ٹائم پہ بیل نہیں ہو رہی، ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگلی کلاسز نہیں ہو رہی، تو آپ بچوں کو کس چیز طرح سے اس بات کے لیے تیار کریں گے
کہ وہ گراؤنڈ سے واپس اپنی اپنی کلاسز میں چلے جائیں یا کوئی بھی اور کام. تو یہ سوچنا کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم نہیں بھی کریں گے, یہی کرتے کرتے ہر بندہ گھر کے باہر کوڑا ڈالنا شروع کر دے. وہ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے سب سے ایک گلاس دودھ مانگا اور جب صبح کو کے دیکھا تو اس ڈول میں یا اس برتن میں صرف پانی پڑا ہوا تھا, دودھ تھا ہی نہیں. کیونکہ ہر فرد جس نے لا کے اپنے پورے اس کی جو سلطنت کے لوگ تھے ان سب نے یہی سوچا انڈیویجولی کہ اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو باقی سب لوگ دودھ ڈالیں گے تو میرے اس پانی ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ سب نے یہی سوچ کے اینڈ جو ہے وہ یہی آیا کہ خالی پانی پر. تو بالکل یہی چیز جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اگر اپنے طور پہ یہ سوچ لے کہ میرے کچھ کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو پھر اس بھی یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس کے لیے بھی پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا. بالکل ایسے اس کی اچیومنٹ پہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا گولز اچیو کرنے کے لیے آپ ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہیں کہ ہم خود تو دوسروں کو اپریشیٹ نہ کریں لیکن دوسرے لوگ ہمارے لیے اپریشیٹ کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہر سوسائٹی میں آپ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو فالو کر کے ہی آپ ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کے لیے ہی ہر انڈیویجول کو اپنی جگہ پر کام کرنا پڑتا ہے. ہر ایک گھر میں 6, 8, 2, 1 جتنے بھی افراد رہتے ہیں ہر ایک اپنے لیے کچھ نہ کچھ رول سیٹ کرتا ہے لیکن ان کا اوور آل گول کیا ہے, ایک اچھا ایک بہترین سسٹم بنانا اور ایک بہترین طریقے سے سوسائٹی میں سروائیو کرنا. کسی بھی جگہ پہ آپ بے نامی کے ساتھ یا اپنے جسے کہنا چاہیے کہ غلط رویوں کے ساتھ آپ اس سوسائٹی میں نہیں موو کر سکتے کیونکہ سوسائٹی آپ کو نہیں جینے دیتی اس وقت تک. ایک فرد کام نہیں کر رہا وہ کمائے گا اچھا نہیں, جب وہ کمائے گا اچھا نہیں تو وہ گھر میں اچھا خوراک نہیں لے کر آئے گا, اچھی خوراک نہیں لائے گا تو گھر میں بیماری ہوگی اور پھر وہ بیمار بندہ معاشرے پر بوجھ بنتا جائے گا اور وہ معاشرہ ترقی کرنے کے بجائے اس بوجھ کا شکار ہوتا جائے گا, چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ 2 ہو. لیکن اگر آپ اوور آل غور کریں تو غربت کی ریزن جو ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ کمانے والا ایک اور ڈیپینڈنٹ اتنے لوگ ہوتے ہیں. بالکل اگر سب افراد اپنے اپنے طور پہ یہ سوچ لیں کہ ہر فرد کو کام کرنا ہے تو وہی سب لوگ مل کے ایک بہترین اپنے گھر کا سسٹم بنا سکتے ہیں اور پھر سوسائٹی میں کا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک کرنے سے کیا فرق پڑے گا, ظاہر بات ہے کہ پھر جب ہمارے ایک ایک کر کے سوچتے رہتے ہیں تو پھر آگے سوسائٹی کا ہر فرد اگر یہی سوچے گا تو پھر ترقی تو کہیں بہت دور رہ جائے گی. آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو معاشرے کے لیے تو کرنا پھر بہت جسے کہنا چاہیے کہ مشکل کام ناممکن بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل معاشرہ کو پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اس طریقے سے. یقیناً نادیہ نے بڑی اچھی بات کی اور نادیہ کی بات کو ہی ہم آگے لے کر جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اگر ہر انسان کی سوچ کو ہم چینج کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ معاشرتی سطح پہ ہم ایک خاص مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کریں, یہ لوگوں کے اندر انکلکیٹ کریں, اس کے حوالے سے شعور اور آگاہی فراہم کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پھلے پھولے ترقی کرے تو یہ رولز ہیں, یہ سیٹڈ پیٹرنز ہیں, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو تو چینج کیا جا سکتا ہے, ہم انڈیویجولی شاید ایک ایک انسان کو جو ہے وہ شعور اور آگاہی فراہم نہ کر پائیں لیکن کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے ہم جو ہیں وہ پورے معاشرے کا مائنڈ سیٹ, پورے معاشرے کی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں کون کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میڈم نے بہت زبردست بات کی اور آپ نے اس کو پھر کمپلیمنٹ کیا اور سپلیمنٹ کیا. میں بھی کچھ سپلیمنٹری چیزیں وہ ایڈ کروں. دیکھیں میڈم نے بھی ایک شعر کا حوالہ دیا, میں بھی ایک شعر کا حوالہ دیتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سو ہر فرد اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے اور یہ نہیں کہ ہم انڈیویجول ہے, ہم تو میں نے پہلے کہا تھا ہم کل کا ایک حصہ ہے. سو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری ایک انگلی کے اندر بگاڑ ہے اور یہ انگلی کے بگاڑ سے پورا وجود کو پرابلم نہ ہو, متاثر نہ ہو. سو پورے وجود کے اندر ہی بگاڑ آئے گا, وہ باقی کام نہیں کر سکیں گے. سو اگر ہم معاشرے کے اندر ایک ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ہی تو ان کا نام ہے, تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں ایک معمولی سا چرواہا تھا, مجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا, مجھے تو اپنا والد خطاب مارتا تھا جب گھر آتا تھا, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے کہ میں آ کر اب خلیفہ وقت بن رہا ہوں.
عمر رضی اللہ عنہ تو ایک فرد تھے، لیکن کسی فرد کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے کہ کل کو یہ کہاں جائے گا۔ اب وہی عمر رضی اللہ عنہ جب ڈسپلن رہے، عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں کہ وہاں کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ، فوج ڈپارٹمنٹ، نہروں کا نظام، اور یہ اتنے سسٹم کو چینج کرنے کا باعث بنتا ہے کہ دنیائی تاریخ میں دو پہلے ایسے جو جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ دو نئے شہر بالکل اسکریچ سے زیرو سے بنائے ہیں اور ان کی بنیادیں رکھتی ہیں، کوفہ اور بصرہ کے شہر۔ کوفہ اور بصرہ کے دو ایسے شہر ہیں جس کی بنیادیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، کیونکہ ایک بندہ تھا ڈسپلن، اور وہ ڈسپلن کو فالو کر رہے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو سمپلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، بالکل، سو ڈسپلن کو توڑے گا اس کے ساتھ ہم سختی سے نمٹیں گے۔ لیکن معذرت سے ڈاکٹر صاحب، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے الگ قوانین ہیں، غریب کے لیے اور قوانین ہیں، امیر کے لیے اور ہیں، کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے تو وہ فیور بھی لے لیتا ہے، اس کے لیے انسینٹیوز بھی ہیں، اس کے لیے تمام تر چیزیں، ریلیکسیشن بھی ہیں، اس کے لیے فیورز بھی ہیں، اس کو لینینسی بھی دی جاتی ہے، اگر اس سے کوئی خطا یا اس سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ آرام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے نکل سکتا ہے۔ یہ جب ایک معاشرے کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ جب ایک معاشرے کا چال چلن ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ معاشرہ ڈسپلن معاشرہ یا وہ قوم تہذیب یافتہ قوم نہیں کہلائی جا سکتی۔ دیکھیے، آپ کی بڑی زبردست بات کی ہے، شکریہ۔ حقیقت یہ ایسا ہی ہے، لیکن ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر ہم دوسرے کو دیکھ کر وہ راہ راست پہ نہیں ہے تو کیا میں بھی راہ راست سے ہٹ جاؤں گا؟ وہ ڈسپلن نہیں ہے تو کیا میں بھی انڈسپلن ہو جاؤں؟ میرے اندر اتنی صلاحیت کیوں نہیں، یا میں اپنے اندر کیوں نہیں لے گیا تھا کہ اس کو اپنے نہج پہ ڈالوں؟ آج کل دورہ ہے وہ ارطغرل الغازی یا جس نام سے بھی وہ پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر کو تھیم کو اگر دیکھیں تو کوئی اگر ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہا، وہ رولز ریگولیشن کو کوئی پامال کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس ڈسپلن کو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اسی سے انحراف نہیں کرتے، تو آخر میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سو معاشرے کے اندر اگر ہم کہیں یہی رونا روتے رہیں گے، یہ تو معاشرے کے حصے ہیں۔ دنیا کے اندر تو قابل و حابل سی قصے شروع ہو گئے ہیں اور یہ تو ہوتے رہیں گے، اور اگر ہم یہی کہیں گے کہ باقی ٹھیک نہیں ہوئے تو میں ٹھیک نہیں ہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کرنے سے ایسا ہوگا باقی ٹھیک ہوں گے یا نہ ہوں گے، میں ٹھیک ہوں گا، وقتی طور پر ہمیں نقصان ہوگا، لیکن وہ وقتی طور پر نقصان ہمیں بڑے نقصان سے بچائے گا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم انسان کے ساتھ دو چیزیں جڑی رہتی ہیں، ایک اس کا رزق جو اسے آگے آگے دوڑ رہا ہے، اور ایک اس کو موت، وہ موت اس کی پیچھے آتا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہم ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی رہیں گی۔ اگر ہم کہیں گے ہم رولز پامال کریں گے اور ہمیں رزق ملے گا اور جلدی ملے گا، تو شاید ممکن نہ ہو۔ اسی طرح یہ موت ہمیں آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کیسی گزارنی ہے؟ جس رب نے ہمیں تخلیق کیا اس رب نے ہمیں اصول بتائے، اسی اصولوں پہ ہم چلیں گے، اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ دیکھیں، ہمیں جو 5 ارکان ہیں نماز اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب میں ڈسپلن کے اصول بتائے گئے ہیں، اور ان سب کے اندر ڈسپلن سے جو انحراف کرتا ہے تو اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں انحراف کر رہا تو میں کر رہا تھا۔ آپ اپنے کے لیے ذمہ دار ہے تو آپ اپنے کے حصے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور آپ اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھائیں گے تو آپ دین و دنیا دونوں میں کامیابی کی طرف جائیں گے۔ نماز کے اوقات، نماز کے رکعات، یہ اس ایک ڈسپلن کے مانند ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب یہ ایک ڈسپلن ہے، وہاں پہ ایک ڈسپلن کے ساتھ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب وہ مسجد کے صف کے اندر پھر تو یہ نہیں ہوتا یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اب وہ اگر ڈسپلن ہے وہاں سارے لوگ ڈسپلن فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک دفتر سے نکلتے ہیں لوگ، وہاں پہ کوئی اور ڈسپلن تو وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن جب مسجد کے صف میں پہنچے تو وہاں کوئی اور ڈسپلن ہے تو اس کو فالو کرنا پڑا ہے، تو فالو کریں گے۔ اب فالو کریں گے تو دونوں سکون سے رہیں گے، اور ہمیشہ اگر میں ڈسپلن فالو کرتا رہوں تو یہ وقتی طور پر مجھے تھوڑا سا شاید نقصان پہنچائے جو لوگوں کے ہاں، لیکن یہ عموماً مجھے فائدہ ہی پہنچائے گا۔ اور فائدہ کیا ہے؟ انر میرا سیٹسفائی ہوگا، میں انر جو ہے میرا
جو مطمئن ہوگا. اور جب یہ مطمئن ہوگا, دنیا کے اندر انسان کا چاہتا کیا ہے, یہ اطمینان چاہتا ہے. اگر زیادہ پیسے کماتا ہے تو اطمینان کے لیے کماتا ہے, زیادہ آسائشی اپنے لیے خریدتا ہے تو اس سکون اور اطمینان کے لیے خریدتا ہے. تو اگر مجھے یہی چیزیں مل سکتی ہے آسانی سے تو میں کیوں نہ کروں. دیکھیں, ماں اگر بچے کو کہیں پہ کسی چیز پہ ڈانٹتی ہے یا مارتی ہے, تو اگر بچہ کہیں کہ یہ تو باقی تو اس طرح کر رہا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں, فلاں تو کر رہی تھی تو میں بھی کر رہا ہوں, تو شاید اب اس کے امی اور ابو کو پتہ ہے جب اس کو ڈانٹ رہے ہیں یا اس کو غصہ ہو رہے ہیں یا اس کو مار رہے ہیں کہ یہ جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے اس مارنے سے, یہ ڈانٹ سے, اس سے وہ تکلیف کہیں زیادہ ہے جو اس کے غلط کام کرنے سے اس کو پہنچی ہے. سو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں تو وہ ظاہری وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس چیز سے مجھے تکلیف, وقتی طور پر اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے, اور شاید اگر میں اس رولز کو توڑوں, اس ڈسپلن میں اندر رہوں تو مجھے فائدہ زیادہ ملے گا. وہ وقتی طور پر زیادہ تو مل جائے شاید, لیکن پھر بھی نہیں, یہ لانگ رن میں آپ کو نقصان ہی پہنچائے, کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یقیناً یہی وہ سوچ ہے جس کو ہم نے ایکسپوجر دینا ہے, اسی سوچ کو ہم نے چینج کرنا ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے جو ایفرٹس, جو اقدامات کرنی ہوں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو کہ میں نادیہ سے کرنا چاہوں گی. نادیہ, اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اس سچویشن میں بھی جو ایس او پیز بتائی جا رہی ہیں, جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں, جن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے, جن ڈسپلنز کو فالو کرنے کا کہا جا رہا ہے, ہم وہاں پہ بھی خاصا کترا رہے ہیں ان کو فالو کرنے سے. اور شاید ہمارے ذہن میں ڈر ہے کہ اگر آج ان کو فالو کریں گے تو پھر ہماری یہ عادات ڈیولپ ہو جائیں گی, پھر ان دا لانگ رن ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نقصان ہو یا مشکلات کا شکار ہو. آج کی تکلیف کل کا سکون ہے, آج کا جو مشکل ہے وہ کل کے لیے ہمارے بہتری کے لیے, ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آج اگر ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, تو اس سے ہمیں فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے. پوری جنریشن کو یہ بتانے کی اور ان کی یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ کو خود اپنے لیے کیا کرنا ہے. آپ اپنے آپ ڈسپلن ہوں گے. اب ابھی کیا ہے, نقصان کیا اٹھا رہے ہیں, منع کیا ہے باہر نہیں جانا, ہم باہر جا رہے ہیں, کسی کو ہمارے کیونکہ اپنے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا الحمدللہ, تو ہمارا خیال ہے کہ کوئی چیز بری ہو ہی نہیں رہی ہے. ایک جگہ کو ہم اپنے اکارڈنگلی نہیں سیٹ کر پا رہے ہیں تو باقی پوری سلطنت یا پوری ریاست یا پوری آپ کے ملک کو آپ کیسے اس کو مینیج کر سکتی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک اپنی جگہ پہ, گھر میں بھی ہمارے ایک فرد باہر جا رہے ہیں, جو بزرگ ہیں انہیں اپنے گھر پہ بٹھا لیا ہے, جو بچے ہیں انہیں آپ باہر نہیں جانے دے رہے ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں یا جو ذرا اس سے بڑے ہیں انہیں آپ روک نہیں پا رہے ہیں. تو یہ نہ روکتے یا یہ جو ساری چیزیں, یہ وہی ہے نا کہ ہر بندے کا یہ سوچنا ہے کہ کیوں کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا, اس سے کسی پہ کیا فرق پڑا ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں. اور یہی جو ابھی آپ نے بات کہی تھی کہ کسی کے لیے کوئی رولز ہیں اور کسی کے لیے کوئی رولز ہیں, سیم یہ وہی چیز ہے کہ کسی کے لیے تو آپ کہیے کہ پورے آفیسز کھولے ہوئے ہیں, وہاں لوگ باقاعدہ جا رہے ہیں, پورا کام ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. پڑھائیاں کچھ جگہوں پہ جو ہیں وہ تو انہوں نے, کل میں کسی جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ مونٹیسری کے لیے انہوں نے اپنی پوری جناب اس پہ لگایا ہوا تھا سائٹ پہ کہ میں نے کیسے بچوں کی مونٹیسری کے لیے پورا سیٹ اپ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے شیلڈز بھی لگائی ہوئی تھی اور بچوں کے لیے بھی سب کچھ بنایا ہوا تھا. کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں سے وہ ان کانٹیکٹ میں ہو, ان ماؤں نے ان صاحبہ سے یہ کہا ہو کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ کنفائن نہیں رکھ پا رہے ہیں, تو ہمیں ضرورت ہے آپ ان کو کہیں بھیجیں. تو انہوں نے جی, اب اگر آپ مونٹیسری کی ایج سے بچوں کو نہیں روک پا رہے, آپ انہیں نہیں سکھا پا رہے, آپ انہیں نہیں سمجھا پا رہے, تو یہی بچے بعد میں بڑے ہو رہے ہیں نا. پھر وہ سیم وہی چیز آ رہی ہے کہ وہ بڑے ہو کے جو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر لیں گے, اپنے لیے کوئی رول, اور اپنے گھر میں موجود جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اور رول. تو جب آپ ایک بیلنس یا ایک ایکویلٹی نہیں بناتے, اس وقت تک چیزوں میں جسے کہنا چاہیے کہ ایک توازن نہیں لے کر, اور جب توازن نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ اس کو کس طریقے سے دوسرے کو اس بات کے لیے مجبور کریں گے. یہی چیزیں فرسٹریشن کا باعث بنتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور دوسرا بندہ جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہے. تو ہم اتنے سالوں میں بھی, ہم ایک جنریشن بھی, اور یہ ظاہر بات ہے کہ ڈیپینڈنسی جو ہے یہ معاشرے کی ہی ہے کہ ہم ایک جنریشن ایسی نہیں نکال پا رہے کیونکہ یہ بات مان لے کہ سب کے لیے ایک جیسے روایات یا سب کے لیے ایک جیسے طریقے ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے پر موجود ہیں شاید وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. جو لوگ یہ بات سیکھ گئے تھے وہ برین ڈرین ہو گیا ہے, وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, اور جب وہ باہر سے یہاں آ کے یا کسی اور شہر سے یا ملک سے یہاں آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا سسٹم ہی انہیں
کچھ وہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو ایک اسٹرکٹ ایسے جو اب ہماری آگے آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ہمیں ایسے اسٹرکٹ رولز, ایسے ریگولیشنز بنانے ہی پڑیں گے تاکہ ہم آگے کی جنریشنز کو فائدہ پہنچا سکیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ ہر ایک اپنی جنریشن جو ہے وہ اپنے وقت گزار جاتا ہے, کہتے ہیں ہم تو گزار چکے, اب تم سوچو, تم سمجھو. تم اپنے ماں باپ میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے یا انہیں یہ لگ رہا ہے کہ فلانے کے ماں باپ نے زیادہ کما لیا اور ہماروں نے نہیں کمایا ہے, وہ راہیں ڈھونڈنے لگتے ہیں جس سے کہ وہ بھی اس سے زیادہ کما سکیں. یعنی جو بیسک ریزنز ہیں جن کی بیس پہ ڈیپینڈ کر کے ایک فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے لیے نہیں تو پورے معاشرے میں بھی آپ کو وہ ساری چیزیں چینج کرنی ہے, وہ ہمارے اندر وہ چیز لیک کر رہی ہے. اور وہی لیکنگ ہے جو کہ ہمیں یہ رولز ریگولیشنز فالو نہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اور باقی چیز وہی ہے کہ خدا نہ خواستہ جب تک ہمیں کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچتا ہم سیکھتے, ٹھوکر لگنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ ٹھوکر لگنا تب تک ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو اگر بہت شروع سے یہی رولز اینڈ ریگولیشن ہمیشہ سے بنائے جائیں تو بہت ممکن ہے کہ آگے کوئی جنریشن ایسی آئے جو کہ سب کے لیے ایک جیسا وہ رکھے, تو پھر معاشرہ بھی اس کو اسی انداز میں ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرے. بڑی اچھی آپ نے سجیشن دی نادیہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی, کوئی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی؟ میسج بھی یہی ہے کہ اپنے آپ میں تبدیلی لانا شروع کریں. سب سے پہلے خود ڈسپلن ہو, اپنے آپ کو تبدیل کریں, اپنے آپ کے لیے اچھا سوچیں, اپنے ارد گرد والوں کے لیے اچھا سوچیں. اور یہی چیز جب پینیٹریٹ کرے گی ہر گھر میں, ہر آپ کی فیملی میں, آپ کی سوسائٹی میں, تو پوری سوسائٹی میں ہی یہ چیز جو ہے یہ پینیٹریٹ کر سکتی ہے. اگر آپ اپنے لیے اچھا سوچیں گے تو پھر دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے, اور پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. بہت اچھا پیغام, بہت خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے یہ فورم فراہم کیا, اور آپ کا بھی شکریہ. دیکھیے میری طرف سے تو سمپل سا پیغام ہے, اب اگر اسلام کی اصولوں پر اب زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہی کامیابی. بے شک اس جو پینڈیمک ہے, یہ جو وبا ہے آئی ہے, اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے 5 دفعہ, تو یہ شور ہے. بالکل ایسے. پھر ہمیں کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں. اب دیکھیں اس سے کتنا فائدہ ہے کہ ہمیں ہی فائدہ ہے, اور اسلام ہمیشہ فوکس کرتا ہے انڈیویجول کو. انڈیویجول ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹکلی معاشرہ ٹھیک ہوگا. اب دیکھیں ہم سینیٹائزر یوز کرتے ہیں, ہم کتنے چیزیں یوز کرتے ہیں, یہ ایکسپینسو بھی ہے, یہ اس کی مسائل بھی ہیں. اور میں نے ہاتھ پہ سینیٹائزر یوز کیا اور میں کوئی چیز کھا رہا ہوں تو اس میں کیمیکلز ہیں, اب آٹومیٹکلی وہ کیمیکلز کنزیوم کریں گے, اور اسی کیمیکل سے تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. اس سے بہترین تو یہی ہے کہ میں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لوں, کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لوں. ٹھیک ہے, تو ہم ڈسپلن میں بھی رہیں گے, ہم فائدے میں بھی رہیں گے. دوسرا تو میرا میسج یہ ہے کہ چونکہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے, تو جو یہ موبائل سیٹ ہے جس سے اسکول اور کالجز میں جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے, اسکول میں آنا نہیں, اب یہی چیزیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز چلا رہے ہیں. یہ چیز ہم نے ہی سسٹمیٹکلی ان بچوں کے ہاتھ میں دے دی. بالکل, کہ کیا چیز ہم نے پازیٹیو یوز رکھنا ہے اس کا, کس طرح سے اس کے یوزیج کو ہم پازیٹیو بنا سکیں. بڑا خوبصورت آپ نے پیغام دیا. شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر حاجی رحمان صاحب کا بھی اور نادیہ مبین کا بھی, جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی ناظرین ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, اللہ نے